बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर आज का खसूसी प्रोग्राम लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सामीन, आज का मौजू बल्कि मौज़ूआत की लिस्ट मैं आपके सामने रखे देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2023-24 का बजट पेश होने जा रहा है। रवां हफ्ते इस बजट की आउटलाइंस जो हैं इस पे हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब का ये पहला बजट होगा जो वो पेश करेंगे, उनकी हुकूमत पेश करेगी। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, आवाम को क्या बेनिफिट्स होने चाहिए और हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक हिंदुत्व के नाम पर, शिद्दत पसंदी के नाम पर एक तरफ तो इल्लीगली ऑक्युपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहाँ पे इंसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस शिद्दत पसंदी से महफूज नहीं हैं। मणिपुर के अंदर वायलेंस इस हद तक बढ़ा है कि वहाँ पे कर्फ्यू का नफाज करना पड़ा। अगले 5 रोज़ के लिए भी कर्फ्यू वहाँ पे नाफिज कर दिया गया है। वहाँ पर 30,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। 92 से ज़ायद वहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ़ ट्रैफिक हादसात के वाक़यात पेश आए हैं जिसमें बड़ी तादाद में इंसानी जानें जो हैं नुकसान हुई हैं, इस पे भी बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आज के जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और एक और मौजू जो हम साथ इसमें ऐड करेंगे, अब्दुल खालिक अंसारी मरहूम, उनकी बरसी मनाई जा रही है। एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लोगों को शऊर दिया, बात की। राय साहब, आज के मौज़ूआत के हवाले से क्या? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बतले औरियत जनाब अब्दुल खालिक अंसारी साहब, जो कि रियासत के टॉप के लीडर थे, जिनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं, उनकी 10वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए आखिरत में दुआगो हूँ। अंसार साहब, बजट जो है आज़ाद कश्मीर का, उसके हवाले से ख़ासा तज़किरा है कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का जो है वो तरक्याती बजट, स्पेशली ये सबसे बड़ा बजट है जो पेश होने जा रहा है। इस बजट का जो मजमूई हजूम है वो 210 बिलियन रुपये 210 बिलियन जो है रुपये इसकी हजूम है। और स्पेशली पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अंसार साहब 40 अरब रुपये जो हैं वो तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। और इस रवां माह पेश होने वाले इस बजट में जो है तालीम, सेहत, सियाहत और आइडल पावर जो है, इसके मनसूबा जात जो हैं इस पे इसको तरजीह दी जा रही है। और अंसार साहब, जो आज़ाद कश्मीर की मखलूक हुकूमत है, इसके वज़ीर-ए-आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक जो हैं, उन्होंने कफ़ायत शारी की एक उम्दा मिसाल कायम की है। और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, इसके करोड़ों रुपए माहाना अखराजात थे, इन्होंने वो अखराजात कम किए हैं। और जहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते थे वहाँ इन्होंने 9 लाख रुपए के अखराजात, हमारे जो ज़राए इतलात है उनके मुताबिक उन्होंने ख़र्च किए हैं। बहुत नुमाया कमी उसमें लाई है। और फिर इसके साथ साथ उनका जो स्वाबदीदी फ़ंड था वो भी उन्होंने अंसार साहब सरेंडर किया है। और इसके साथ साथ अंसार साहब, अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के हादसात की आपने बात की, तो ये एक कोस्टर जो अंसार साहब जा रही थी नहरियाँ शरीफ उर्स पे, तो वो हादसे का शिकार हुई। और उसमें आखिरी इतलात तक जो है वो 11 लोग जो हैं वो जान बाक हुए हैं और मतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हैं। इसके अलावा भी कुछ दिन कबल नीलम में एक नौब्याता जोड़ा था, वो
نیلم وزٹ کے لیے فوری بعد گئے شادی کے فوراً بعد، تو وہاں پہ انہیں حادثہ پیش آیا، ان کی گاڑی کو گہری کھائی میں گری، اور دونوں اس کے علاوہ بھی حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹریفک حادثات ہیں، کیونکہ جو لوگ طبی موتیں وہ کم مرتے ہیں، قتل بھی اتنے لوگ نہیں یہاں پہ ہوتے پرامن ایریا آزاد کشمیر، لیکن سب سے زیادہ جو انصاری صاحب موات ہیں وہ حادثات کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو ہمارا محکمہ شاہراہات ہے یا روڈز کے حوالے سے بیشتر علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، اور اس میں موڑ بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی ہم اگر یہاں سے کوٹلی جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا موڑ نہ ہو جس پہ یہ نہ لکھا ہو کہ شہید موڑ کسی نہ کسی۔ آپ ایک اور گلی کا ذکر کرتے ہوتے تھے نکیال کی سائڈ پہ۔ جی ہاں، وہ نکیال جائیں تو وہاں پہ اسے سو کالڈ انڈیا موڑ کہا جاتا ہے انصاری صاحب، تو وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر، جی وہاں سے اس کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ بھی موڑ ہر سال وہاں پہ جو ہے کئی لوگ مرتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکلی ایک انجینئر سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں حادثات ہوتے ہیں۔ مطلب تھوڑی سی امپروومنٹ کر کے ہم بہت سے حادثات سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس آپ کے ساتھ ہم نیلم تک گئے، تاؤ بڑ تک ہم گئے، تو آپ مختلف جگہوں پہ آپ بتاتے ہوتے تھے کہ یہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، یہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا۔ حالانکہ کریکٹیو میئرز اگر لیے جائیں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، تو عوامی زندگیاں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سیکیور اینڈ سیف کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو یہاں پہ منی پور کے اندر اس وقت ہو رہا ہے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ ہندوستان میں یہ جو مودی سرکار ہے، ہندوستان پورا میں نہیں کہوں گا، مودی سرکار، یہ جو ہندوتوا کی جو ٹارچ بیئرر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ انصر صاحب دیکھیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر گزشتہ 75 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جتنے بھی آزادی کے نام لیوا ہیں، گو کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن جو دیگر وہاں پہ کمیونٹیز ہیں وہ بھی جو ہے زیر عتاب ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہ آپ نے ہندوتوا اور انتہا پسندی کی بات کی، تو اس وقت جو کچھ منی پور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ انصاری صاحب اس ہندوتوا کا شکار ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں، آسٹریلیا میں انہوں نے کروایا، اس سے پہلے کینیڈا میں کروایا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کا انتہائی ظلم روا رکھا گیا ان کے ساتھ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکولر ہندوستان ہے یا سیکولر جو بھارت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جو انتہا پسندی ہے یہ بڑی خطرناک ہے انصاری صاحب۔ اور اچھا، یہاں پہ جو کہ ٹاپکس کی لسٹ کافی زیادہ طویل ہے ہمارے سامنے، جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو بجٹ آزاد جموں کشمیر کا بجٹ اور انوار الحق صاحب، چودھری انوار الحق صاحب کا پہلا ٹیسٹ، اور ایک چیز آپ نے ساتھ تحریر کی 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انصر صاحب بجٹ پہ بات ہو چکی، اور جناب پرائم منسٹر جو ہیں انہیں ایک وفد سے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میں 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم آیا ہوں۔ تو اس میں انصر صاحب 2-3 پہلو ہیں، اور جس سے ایک تو فوری طور پہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ یہ ایک ان کا ایک بلیک میل نہ ہونے کا ان کا ایک عزم ہے کہ وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور وہ 6 ماہ میں جو ہے وہ آئندہ کے جو 3 سال ہیں اس کی کے لیے قانون سازی بھی انہوں نے 15ویں ترمیم بھی کی، اور اس کے لیے جو یہ تاریخی بجٹ جو پیش ہونے جا رہا ہے، تو وہ ان کا ایک ڈیلیور کرنے کی ایک خواہش ہے کہ وہ ابھی اپنی فیملی کے ساتھ وہ آج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس سے قبل جو ہے وہ بجٹ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کابینہ بھی جو ہے بجٹ کے فوراً بعد اناؤنس کر دی جائے گی، رواں ہفتہ یہ توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر میں شاید اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی شاید انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے، وہ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے
اور آزاد کشمیر میں کیونکہ بعد میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑتا ہے یہاں آزاد کشمیر میں. صحیح. تو یہ اگر ایک ہی وقت میں اگر پاکستان جی بی اور آزاد کشمیر میں انتخابات ہوں تو یہ ایک اچھی حکومت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے, یا اس کا ایک اچھی روایت ہم اسے روایت کہہ سکتے ہیں. اور یہ ماضی میں انصار صاحب یہ تقریباً ایک ہی وقت میں الیکشن ہوتے تھے, لیکن 91 میں جب اسمبلی توڑی ممتاز حسین راٹھور مرحوم جو ہیں انہوں نے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جولائی میں انہوں نے توڑی تھی. تو یہاں اکثر جولائی میں انتخابات ہوتے ہیں, اور یہ بھی اس پہلو سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاید 6 ماہ بعد تقریباً اکتوبر میں یا اس کے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو کے انتخابات میں بھی پاکستان میں ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ شاید آزاد کشمیر میں بھی ہوں. تو یہ ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ اس میں اسمبلی ظاہر توڑے بغیر جو ہے انتخابات نہیں ہو سکتے. اچھا, اس میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جو آپ نے بات چودھری انوار الحق صاحب کی بتائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بلیک میلر, کسی بھی بوٹ لیگر, کسی بھی مافیا کے چکر میں نہ آئیں, اور جو وہ ریاست کے لیے ماضی میں کہتے رہے ہیں, ببانگ دہل کہتے رہے ہیں, بڑا اوپنلی اور بڑا لاؤڈلی کہتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں اس ریاست کے اندر. میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, تمام لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. انصار صاحب یہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں وقت دینا چاہیے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے کابینہ تشکیل نہیں دی. بجٹ کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں, اس کا تعین ہو جائے گا. اور ابھی منصور قادر ڈار صاحب جو سیکریٹری ہیں, ان کا بھی ایک ہم نے دیکھا کہ ان کو جس طریقے سے ایک چارج شیٹ کیا گیا ہے, رائے صاحب یہ کوریکٹیو میئرز ہی ہیں میرا خیال ہے. نہیں, یہ تو اب دیکھیں بڑی کم مثال ایسی ملتی ہے. کچھ اور سیکٹرز کے بھی نام آ رہے ہیں, ہم نام بھی لیتے چلے ان کا. تو یہ انصار صاحب ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی. یہاں پہ جو احتساب ہوتا ہے عموماً وہ ایک کلرک لیول کا جو آدمی ہے, پٹواری لیول کا آدمی ہے, یا کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہے, وہ زیر اعتاب آتے ہیں. کسی تگڑے آدمی کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے وہ کبھی دیکھنے میں نہیں ملی. تو یہ ایک اس میں سچائی کی ساتھ تک ہے, یہ انکوائری ہوگی, یہ بات سامنے آئے گی. لیکن یہ ایک بڑا سیکٹری جو ہیں وہ ایک بڑی چیز ہوتے ہیں اپنے اختیار اور روایات کے حوالے سے. جو آزاد کشمیر میں ایک جو تاثر ہے پبلک کے سامنے, وہ بلکہ وزراء سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ مرہون منت ہوتے ہیں. وزراء بھی ان کے اپنی پالیسیز پہ امپلیمنٹ کے لیے انہیں ان کی جو ہے وہ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں. تو محکمہ خوراک میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 22-25 کروڑ روپے کی کوئی کرپشن ہوئی ہے, کک بیکس ہوئی ہیں. کچھ اور سیکٹریز کے نام آ رہے ہیں. میں نام جب تک گلٹی کوئی بندہ جب مجرم ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کو بالکل نہیں, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. منصور قادر ڈار صاحب کو بھی ہم گلٹی قرار نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی انکوائری ہوگی, چیز انکوائری ہو رہی ہے ان کی, جو بھی بات سامنے آ جائے گا تو قبل از وقت انہیں مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹے, جس کے اوپر ہم نے پروگرامز میں کافی ذکر بھی کیا کہ آٹے کے حوالے سے آزاد کشمیر کے غریب لوگ جو ہیں ان میں بہت بے چینی پہلے بھی تھی, اب بھی ہے کہ جو ایک ان کو امدادی قیمت پہ ایک آٹا دیا جاتا تھا, اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز انوالو کر کے باسکو سے جو گندم لی جاتی ہے اس میں 25 کروڑ روپے کی کک بیکس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ریومر ہے, یہ افواہ ہے. اور ایک افواہ اور بھی ہے انصار صاحب کہ جو ہمارے سینئر منسٹر ہیں شاید انہوں نے ان کی جو ہے منصور قادر صاحب نے کوئی حکومت دھولی کی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں میں آٹے کی مل کا کہا جا رہا ہے, آٹے کی مل کی اپروول کا ایشو تھا. کوئی شاید انہوں نے ان کے حکم کی عدم تعمیل کے مرتکب ہوئے ہیں شاید, اس وجہ سے. کرنل وقار نور صاحب بڑے سمجھدار اور ایز پر لا چلنے والے وزیر ہیں, اور کم از کم میں ان کو بڑا ویلیو کرتا ہوں اس لحاظ سے آرمی کا بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا, زندگی بھی ساری جو انہوں نے گزاری ہے ابھی تک بڑی شفاف ہے. ان کا نام بھی وقار اور شخصیت بھی وقار ہے بے شک. اور اسی طرح منصور قادر ڈار صاحب کے حوالے سے جو باتیں, یہ جب انکوائری ہوگی, لیکن یہ اس میں اس چیز سے ہٹ کے کہ وہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن سیکٹری لیول پہ یہ اقدام اٹھانا ایک بڑی بات ہے اور انیشیٹو ہے. اس سے پہلے کم ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہے. سردار سکندر حیات خان مرحوم نے ایک اس سے پہلے بہت ہی لاؤڈ قسم کا انہوں نے ایکشن لیا تھا, اللہ بخشے. اب وہ دونوں مرحومین ہیں شخصیات, اب ان کا ذکر ہم کیا کریں. اچھا جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. بجٹ میں اللہ کرے بجٹ جو
ہے یہ غریب لوگوں کے لیے بہتری ہو. آمین. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے راجہ صاحب اس ساری سچویشن میں جو تنہا دار طبقہ ہے نا, جو مہنگائی کی صورتحال جا رہی ہے, جی پاکستان کشمیر ہم سب ایک ہی چکی کے تلے ہم پس رہے ہیں, ایک ہی چکی کے اندر ہمارا حال ہے کہ تنخواہ دار طبقہ ہے یا پینشنر طبقہ ہے, ان کی کتنی تنخواہ بڑھتی ہے, کتنی پینشن بڑھتی ہے, مہنگائی جو ہے وہ ملٹی فولڈز بڑھ چکی ہے, کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں چیزیں, تیل کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں, دالوں کی قیمتیں, گوشت کی قیمتیں, دودھ کی قیمتیں, یوٹیلیٹی بلز, بجلی کی پرائسز, گیس کی پرائسز. تو ظاہر ہے کہ پوری قوم اس وقت مشکل سے. انصار صاحب یہ جو مہنگائی کی ویو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا, اور پینشنرز جو ہیں اس وقت احتجاج پر بھی ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر خوش نصیب ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر میں 1 لاکھ سے اوپر سرکاری ملازمین ہیں. انہیں چلو ایک تو ایسا تو موقع ہے کہ انہیں لگی بدی مہینے کی تنخواہ یا مہینے کی پینشن تو مل رہی ہے نا, لیکن بے شمار آپ اور میرے جیسے ایسے سفید پوش طبقات بھی ہیں کہ جن کے ذرائع آمدن وہی ہیں جو 2 سال پہلے تھے, انتہائی محدود, اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ کسی سے آزار بھی نہیں کر سکتے, وہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتے, ہاتھ بھی نہیں کسی کے آگے پھیلا سکتے, اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈے لائٹ مرڈر ہوا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں, یہ تو طبقہ ہی سرے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں ریلیف دینے کے لیے جو ہے ایسے طبقات کو, چاہے وہ پینشنر ہیں, چاہے سرکاری ملازمین ہیں, چاہے عام سفید پوش لوگ جو ہیں, ان کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے. رائے صاحب دیکھیے کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ بری طرح ہٹ ہوا ہے, کیونکہ پرائسز اتنی بڑی ہیں کہ اوورسیز جو ہمارے بہن بھائی یہاں پہ پاکستان میں کنسٹرکشن کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے تھے, انہوں نے انویسٹمنٹ بالکل چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے جی, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, بگ سٹیز جتنے بھی ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بہت سارا ڈکلائن آیا ہے. اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ یہ مستری مزدور جن کی ڈیلی ویجز کے اوپر جو لوگ کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. آپ چوکوں میں جا کے دیکھیے نا. ایسے ہی میں ذاتی طور پہ انصار صاحب میں بتاؤں, اس شہر میں ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں, میرے بے شمار لوگ جاننے والے ہیں کہ انہوں نے مکانات کے ٹھیکے دیے, انہوں نے کنسٹرکشن شروع کی ہوئی تھی, لیکن ان کی جو مالی حیثیت ہونے کے باوجود مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے وہ ٹھیکے منسوخ ہو گئے ہیں, اور ان کے ٹھیکیداروں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں. اور ایک اس ویو کی وجہ سے آپ والی بات, جو ایک مستری یا جو مزدور ہیں وہ جب کام نہیں ہوگا, سرکٹ نہیں چلے گا, تو اس سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ جو ہے, اور وہ بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہیں. اور کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شاید ہی کہیں چل رہا ہے تو وہ بھی بند ہو گیا, اگر چل رہا ہے تو وہ بہت ہی سلولی چل رہا ہے. اور لوگ ڈالر پرائسز کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. ٹھیکیدار اپنی جگہ علیحدہ رو رہا ہے, صحیح ہے, جس نے آگے ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی ہماری زبان ہوئی تھی, آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن وہ کیسے پورا کرے, پاسبل نہیں ہے. اچھا, ترقیات کی ہم بات کر رہے ہیں تو ادارہ ترقیات میرپور نام کا ایک ادارہ, سر راجہ حبیب اللہ خان صاحب, سنا ہے کوئی ایم ڈی اے تشریف میں یہاں پہ ڈی جی صاحب تشریف لائیں. جی انصار صاحب, تنویر الیاس صاحب ہیں, اچھی شہرت, تنویر قریشی صاحب, سر تنویر الیاس صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں. اکثر وہ ہم جب تنویر کا ذکر کرتے ہیں تو الیاس جو ہے وہ منہ پہ اچانک آ جاتا ہے. جی. تو میں سننے والوں سے معذرت کروں گا. وہ تنویر قریشی صاحب ہیں, اچھی شہرت کے عمل ہیں, اسی شہر کے باسی ہیں. دیکھیں جب وہ کچھ کریں گے تو چیز پتہ چلے گا کہ ان کی پالیسیز, نو ورک نو مسٹیک, کام کریں گے تو کچھ پتہ چلے گا, غلطی شلطی بھی پکڑنے کا چانس شاید مل جائے ہمیں. لیکن ان کی جو شہرت ہے بہت اچھی ہے, شہرت ہم نے اچھی سنی ہے. لیکن یہ سیٹ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ایسی ہے, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ سیٹ ایسی ہے کہ ماضی میں بھی بڑے بڑے پاک دامن قسم کے لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو پاک دامنی کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوا. ایسے ہی ہے, یہ سیٹ ایسی ہے کہ اس سے دامن بچا کے گزرنا بچنا بڑا مشکل ہے. تو جناب ان تمام موضوعات پہ ہم آج کے پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم اب بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. سنتے رہیے FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار, انتہائی پڑھے لکھے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی آپ نے ڈگری کر رکھی ہے, اور آپ کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑے ادب احترام سے اور ویلیو کیا جاتا ہے, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक यू। वेलकम सर। जनरल लोधी साहब, आप कैसे देखते हैं, हम इस वक्त देख रहे हैं कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो मोदी सरकार अपनी तमाम तर खबासतें ही कहनी चाहिए उनकी अरूज पे है। अब दीगर इलाकों से भी खबरें आ रही हैं। मणिपुर के अंदर 92 से ज़्यादा लोग इस वक्त क्लैशेस के अंदर जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। वहाँ पे 30,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं और ईसाइयों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ये जो मोदी डॉक्ट्राइन है, इसे आप कैसे कमेंट करेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि मणिपुर में तो ओपन इंसरेक्शन है, मतलब ये कि हुकूमत के खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान है और वहाँ के हालात तो इस किस्म के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में तो पहले ही आपको पता सूरत हाल ऐसी थी और जो उनको नाकामी हुई, अभी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की G20 की, वो भी आपके सामने है। फिर जो कुछ सिखों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में एक वोटिंग की उन्होंने तहरीक शुरू की हुई है खालिस्तान के लिए, वो भी आपके सामने है। जो अमेरिका से, UNO से, UK से, यूरोपियन यूनियन से जो इशारे आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, जो वो बता रहे हैं मोदी सरकार को, ठीक है उनकी मजबूरी है, उनके साथ वो इंटरेक्शन तो उन्होंने किया हुआ है इकोनॉमिक, लेकिन उनको साथ साथ जो उनके अखबार लिख रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ये एक सबक है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ हमेशा के लिए महकूम नहीं बना सकते। ये नजर आ गया है मकबूजा कश्मीर में भी, मणिपुर में भी, और ये जो सिखों के साथ हो रहा है वहां भी। और ये तो अपने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे। आपको मालूम होगा कि दालित्स के साथ ये जिस किस्म का सलूक इन्होंने रवा रखा है, तो मेरा ख्याल है कि अनवायबल स्टेट होती जा रही है हिंदुस्तान जो है। अब उसका यकजा रहना एक स्टेट के तौर पे, मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक चमक दमक जो नजर आती है, जब तक लोग सेटिस्फाइड ना हो तो इस पैसे का, इस तरक्की का कोई फायदा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ठीक है वो कर रहे हैं और इसमें हम वो उनकी वो बात मानते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को महकूम करने की कोशिश करेंगे, उनके दिल और दिमाग आपके साथ नहीं होंगे, रियासत आगे नहीं बढ़ सकी। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक सस्ताइयत जो है वो चलेगी। दुनिया भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि ज्यादा कुव्वत के साथ इस बात को पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ऐवानों में उठाए। जी जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, चूँकि आपने जहाँ पे बहुत सी जगहों पे कौम की खिदमत की, सर्व किया, वहाँ पे आपने केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तौर पे भी काम किया। आप इस पोर्टफोलियो को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। अभी मिस्टर मोदी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे, स्टेट विज़िट पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। उस मौके पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीरी भी, सिख भी, दीगर माइनॉरिटीज़ भी जो हैं वो मुजाहरे कर रही हैं। वो वहाँ पे प्रोसेशंस के साथ साथ एहतजाज जो है वो बड़े इस दफ़ा बेहतर अंदाज में, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में वहाँ के सेनेटर्स को अप्रोच करके, वहाँ पे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको अप्रोच करके तो रजिस्टर करवा रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, इसकी कितनी अहमियत है? जी, मेरा ख्याल ये बहुत अहम है। और इससे ये है कि वैसे तो जो हुकूमत है अमेरिका की, उनको पहले भी इस चीज़ का इदराक है कि जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है और जो कुछ ये कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं, और आसाम वाली बातें भी उनसे छुपी नहीं है। लेकिन जब वहाँ के लोग मुजाहरा करेंगे, जो कि इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं या और इस किस्म के लोग हैं, तो बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। और मेरा ख्याल है कि ये पैगाम सरकारी तौर पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, बाइडेन गवर्नमेंट ज़रूर देगी मोदी को इस उनके दौरे के दौरान, और उनको बताने की कोशिश करेगी कि ये आपको जमहूरी रवैयों की तरफ वापस आना पड़ेगा, वरना ये है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आपसे अपने नाते तोड़ना शुरू कर दे। आपको पता है कि अमेरिका का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ खड़ा किया हुआ है, और हिंदुस्तान कोई बहुत ज्यादा अमेरिका की लाइन टो भी नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। मेरा ख्याल है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। जी जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपका कीमती वक्त देने का, रहनुमाई फरमाने का बहुत शुक्रिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने जो बातें की हैं? जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो
انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن جو ایک پوری قوم جو محب وطن لوگ ہیں ان کی انہوں نے نمائندگی کی ہے. انصاری صاحب یہ جو شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ہمارے جو 3 جوان ہیں، 40 سالہ صوبیدار اصغر علی، اسی طرح 26 سالہ سپاہی نسیم اور 22 سالہ سپاہی محمد زمان جو ہیں، وہ دہشت گردوں کے خلاف جھڑپوں میں انہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور آزاد کشمیر کی جو انصاری صاحب فضا ہے وہ اس وقت سوگوار ہے. یوم تکبیر پہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گلی گلی کریا کریا سے لوگ نکلے. واقعہ دیکھیے پیش آیا تھا، مال بردار جو قافلہ تھا، کانوائے تھا، وہ گاڑی گرنے سے 4 جوان جو ہیں شہید ہو گئے. پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں، پاکستان کا آزاد جموں کشمیر کا چپا چپا جو ہے، ان کے مقدس لہو سے انصاری صاحب جب بھی دیکھیں کوئی مشکل وقت آیا آزاد کشمیر میں، چاہے وہ زلزلہ ہوا ہے یا آزاد کشمیر میں جب شدید سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو آزاد کشمیر میں کچھ انصاری صاحب علاقے ایسے ہیں نیلم اور لیپا میں کہ جو 4 سے 6 ماہ کے لیے کٹ جاتے ہیں پوری دنیا سے. تو وہاں پہ ادویات، وہاں پہ خوراک جو ہے ہماری آرمی. تو ہمیں یقیناً اپنے ان ہیروز پہ فخر ہے. بے شک. میں تمام احباب سے جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے غور سے سنتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا مہربانی فرما کر پاک فوج کے حوالے سے ملک کے جتنے ادارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، خدا را ان حقیقی ہیروز کی دل آزاری سے بچیے. یہ ہیروز قوم کے دیے گئے جذبے، قوم کی طرف سے سراہنے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو سراہیں گے تو 1965 جیسے معجزات جو ہیں، کرامتیں جو ہیں سرزد ہو سکیں گی کہ کئی گنا بڑے دشمنوں کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں. انصار صاحب ایک یہاں لوکل جو پہاڑی زبان بولی جاتی ہے اس میں ایک جملہ اکثر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ فوج نال موج. یہ جتنی آزادیاں ہیں، یہ جتنی ہم سہولتیں دیکھتے ہیں، یہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہیں. ہماری جو آزادی ہے، ہمارا جو دفاع ہے، وہ مضبوط دفاع کے یہ مرہون منی تھا سب کچھ. اور ہر مشکل موقع پہ جو ہے یہ ہماری مسلح فوج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے، اور وہ ہمیشہ قوم کے کندھے سے کندھا ملا کے انہوں نے ساتھ دیا اور ہمیشہ جو ہے ان کی پروف کیا عملی طور. جی تو جناب، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان جاری ہے. FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت بہت بڑی ایک شخصیت نے جوائن کیا ہے، جناب سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب نے. جناب جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں بطل حریت جموں کشمیر محاذرہ شماری کے بانی صدر عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کی 10ویں برسی جو ہے 15 جون 2023 جمعرات کو جو منائی جا رہی ہے، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی لائف کو، ان کی خدمات کو؟ کیا کمنٹ کریں گے آپ جناب؟ بہت شکریہ جی. انصاری صاحب ایک تحریک کا نام ہے، انصاری صاحب ایک جذبے کا نام ہے، انصاری صاحب ایک جرأت اور ہمت کے پیکر کا نام ہے. مجھے ان کے ساتھ رفاقت بھی رہی، بزرگ تھے لیکن رفیقوں والا تعلق میرا ان کے ساتھ رہا. میں ہمیشہ ان کی جرأت سے اور ان کی اپنا ایک جذبے کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ وابستگی کا بڑا معترف رہا. میرا ان سے اختلاف رہا، کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور میں اس کا بڑا اظہار بھی کرتا رہا. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب وہ دلائل کے ساتھ اپنے نظریے کو پیش کرتے تھے اور میری بات بھی سنتے تھے اور بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ اگر کوئی بات عقل کی کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہم سننے کو تیار ہیں. لیکن یہ خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو ایک نظریہ رکھنے کی بنا پہ آپ غدار کہہ دیں یا آپ ان کو جاسوس کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں، اس بات سے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو مجھے بھی ان کی اس بات کے ساتھ بہت اتفاق ہے کہ ان کا ایک نظریہ تھا، اس نظریے کی پاسداری کی خاطر انہوں نے پوری جان، پورا مال، اپنا پروفیشن اس کے ساتھ لگا دیا، اس نظریے کی آبیاری کرتے رہے. اور انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور آخر دم تک اس نظریے پہ قائم رہے. ان کی جہاں تک پروفیشنل زندگی کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ
عدالت میں جب آتے تھے ایک کیس تیار کر کے آتے تھے اور ہر وقت کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں آلویز ود اے گڈ پوائنٹ لے کے آتے تھے، اور بڑا آدمی انسپائر ہوتا تھا اور بڑا متاثر ہوتا تھا ان کی تیاری کے ساتھ اور ان کی دلائل کے ساتھ، بڑی خوشی ہوتی تھی ان کی وجہ سے بہت سارے ان کی دھیمے انداز میں جو گفتگو ہوتی تھی، اپنا آئیڈیا جو پیش کرتے تھے، آئیڈیالوجی پیش کرتے تھے دھیمے انداز میں، بغیر کسی اس میں کڑواہٹ کے، بغیر کسی تلخی کے جو اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے. میرے خیال میں اس نے جو تحریک تھی ان کی ایک خود مختار کشمیر کی، اس کو بڑی آبیاری انہوں نے کی ہے. اور میں نے جو اس نظریے سے وابستہ لوگوں میں سے جو لوگ دیکھے ہیں ان میں انصاری صاحب کو میں ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. تو بڑا افسوس ہوا ان کا ہم سے گزرا ہو گیا، اور ایسے وقت میں ہو گیا کہ جب تحریک بھی کشمیر میں زوروں پہ تھی اور اس کے لیے گائیڈنس بھی چاہیے تھی، اور گائیڈنس ایسے لوگوں سے مل سکتی تھی جو انصاری صاحب کے لیول کے لوگ ہوتے. کہ تیسری خوبی یہ بڑی تھی کہ وہ ان کے کراس سیکشنز کے ساتھ تعلقات تھے، اور وادی کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، جموں کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، بیرون ملک جو آباد ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. ان کے جذبات کا بھی وہ احترام کرتے تھے، اس کو بھی اپنے جو ان کا آئیڈیالوجی تھا اس میں ان کی بھرپور مطلب عزت کرتے تھے، اس احترام سے ان کا نام لیتے تھے. ڈفر کرتے تھے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن احترام سے نام لیا کرتے تھے. تو وہ ایسے وقت میں جب رائے شماری اپنے کشمیر میں جب شیخ عبداللہ پہ اور اس کی جماعت پہ اور اس کے لوگوں پہ جب کافی تنگ کر دیا گیا، تو انہوں نے محض رائے شماری کی بنیاد ڈالی تھی. تو پاکستان میں جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی یا اس کی آبیاری کی، ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس بنا پہ کریک ڈاؤن کیا گیا کہ یہ کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات کرتے ہیں. مجھے اس بات سے ہمیشہ گو کہ میں پاکستان کی آئیڈیالوجی حامی ہوں، آؤٹ اینڈ آؤٹ حامی ہوں، لیکن مجھے اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایک نظریے کی بات کرتے تو اسے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی لاجک ہو، تو آپ اس کو اس لاجک سے متمین کریں، آپ اس لاجک کی بیسس پہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو یہ کسی آدمی کو صرف اس بیسس پہ آپ کہیں کہ یہ غلط آدمی ہے، یہ تو مجھے بڑے ہمیشہ دکھ رہا ہے. اور پھر یہ جو ہمارے کشمیر میں جو خود مختار کشمیر کے حامی لوگ ہیں، جن میں سرخیل یہ انصاری صاحب تھے، یہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری مانگتے تھے. یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں مانگتے تھے یا ہندوستان کی آبیاری کے لیے نہیں کرتے تھے. ان کی ترجیح نمبر 1 خود مختار کشمیر تھا، غیر پاکستان کو نقصان پہنچائے ہوئے، پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے. یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی. تو میں آج بھی اسی چیز کا حامی ہوں. وہ کہ میرے ان کے ساتھ اختلافات ہیں اور بہت اختلافات ہیں، اور میں بہت ساری ریزن کی بیسس پہ جو میری آئیڈیالوجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ طاقت ہے اس آئیڈیالوجی کے مطابق سے جو مطلب آبیاری اللہ جانے کب ہو سکتی ہے، اس کی یہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ٹالریٹ کرنا. اور یہ ٹالریشن جو ہے جی یہ ساری صاحب کا نقطہ ہے. اور جسٹس منظور گیلانی صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہماری رہنمائی کی. آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو. تھینک یو. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ، جسٹس منظور گیلانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انصر صاحب، جسٹس گیلانی صاحب کی اکثر ان کے کالم بھی چھپتے رہتے ہیں اور تقریبات میں یہ خطاب بھی کرتے ہیں. ان کا بڑا میں شمار جی ہاں جی، ان کا جو ہے وہ بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اختلاف رائے بھی جو ہے وہ بڑی سلیقے سے جو ہے ادب سے جو ہے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بطل حریت جناب عبدالخالق انصاری صاحب کی ذات کے حوالے سے کہ شاید انہیں ان کے نظریے سے اختلاف بھی تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود جو باہمی رواداری اور عزت احترام کا جو ایک تعلق تھا وہ ساری زندگی رہا. یہ ایک چیز رائے صاحب دیکھیے کہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب جو ہیں، یہ ان لوگوں میں ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اوپن نظریہ رکھتے ہیں. جی جی. اس پہ ان کی جو تھاٹ ہے، ان کی جو جیسا کہ آرٹیکلز کا آپ نے ذکر کیا، وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے. جی جی. لیکن وہ اعتراف کر رہے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ
جیسے آپ نے پوچھا نا کہ کے ایچ خورشید صاحب تھے, عبدالخالق انصاری صاحب تھے, دیگر بڑے لوگ تھے, ڈفرینس آف اوپینین تھا لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے احترام میں کمی نہیں تھی. بے شک. اور وہ گیلانی صاحب نے اتفاق کیا آپ کی بات سے کہ اب کہت الرجال ہے, بڑے لوگوں کی کمی ہے. ایسا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پروگرام جاری ہے جی, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے سابق مشیر اطلاعات, ایک بڑے رائٹر تھنکر مرتضیٰ درانی صاحب نے. درانی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ آزاد جموں کشمیر کا جو بجٹ اس وقت یہاں پہ ڈسکس ہم کر رہے ہیں؟ اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری جہاں سے لائف لائن ہے پاکستان, ریاست پاکستان, جو خود مالی مشکلات میں مبتلا ہے اس وقت, کیسے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کا بجٹ عوام کے لیے؟ اس میں کیا آپ پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ انصاری صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک اس وقت لیا, کیونکہ بجٹ کی پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ بجٹ پر تھیں, آزاد کشمیر میں بھی. تو آزاد کشمیر میں جو بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو وفاقی حکومت نے, حکومت پاکستان نے اپنے مالی وسائل نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے جو مشکلات ہیں گورنمنٹ پاکستان کو, اس کے باوجود آزاد کشمیر کے بجٹ پر انہوں نے کوئی کٹ نہیں لگائی, جو میری اطلاع ہے. اور آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو انہوں نے, جو خسارے کا آزاد کشمیر کا بجٹ ہے, وہ خسارہ بھی انہوں نے پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بجٹ فراہم کر دیا ہے. تو آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اس وقت پہلی بار جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے 28 ارب سے بڑھا کے 40 ارب تک بجٹ ہوگا, وہ عوامی توقعات سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑھ کر پیش کیا جائے گا. اور ترجیحات جو میں وہ ڈیولپمنٹ ان کا جو آپ کو پتہ ہے ہر گورنمنٹ کا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پر بھی گورنمنٹ نے اس بار کافی جو ہے توجہ دی ہے. آپ دیکھیں گے پچھلے جو بجٹ میں جو ریلیزز ہونی تھی, جو فیڈرل گورنمنٹ نے 2-3 کوارٹر میں نہیں دیے تھے, تو جو نئی گورنمنٹ بنی آزاد کشمیر میں, تو انہوں نے جو قسط ریلیز کی فیڈرل گورنمنٹ نے, تو انہوں نے پہلی قسط میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے لیے ایمبولینسز جو ہیں وہ آرڈر کی ہیں. آپ سوچیں گے جو ایمبولینس اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہیلتھ سیکٹر کے لیے, اگر ایمبولینس نہیں ہے کسی بھی ضلع میں یا کسی شہر میں, تو آپ انسانی جانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں, حادثے کی صورت میں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈیمانڈس تھی, اس میں انہوں نے ہارٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جو اکوپمنٹ لیا, سٹی سکینز لی, مشینیں اس طرح کی راولہ کوٹ کے لیے, ممبر کے لیے, مظفر آباد کے لیے, میرپور کے لیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ اس وقت جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ ایک نیا بجٹ اور نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے, کہ اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ سیاسی بجٹ نہ ہو, یہ عوامی بجٹ ہو اور عوام کی توقعات کے عین مطابق ہو. جناب مرتضیٰ درانی صاحب, چونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے قلم قبیلے کو جوائن کیا, آپ کے قلم کے اندر ایک عام انسان کا درد جو ہے وہ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اس کی عکاسی نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک کے اندر ایک یہ بھی تاثر جو ہے وہ تھوڑا سا پایا جاتا ہے, یہ صحیح فہمی ہے غلط فہمی, آپ بتا دیں, کہ جو انہوں نے 15ویں ترمیم منظور کی ہے اس کے تحت 35-40 وزیر مشیر بنا لیے جائیں گے, اور ان کے پرکس اور جو پریولیجز ہیں وہ غریب عوام کے پیٹ سے, غریب عوام کے پیٹ کو کاٹ کر ادا کیے جائیں گے. کیا یہ تاثر عوام کا درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل آپ کی بات ایک لحاظ سے بالکل جائز بات ہے, لیکن اس سے پہلے بھی تو یہی حکومتیں جو رہی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ 35-40 وزیر بنائی رکھے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اب سیاسی جو آپ دیکھیں اب طریقہ یہ عالم ہے کہ ہر ایم ایل اے جو ہے وہ وزیر بننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایم ایل اے بننے کے بعد ان کا پرائم ٹارگٹ وزیر ہوتا ہے, اور پھر وزارت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے کہ بڑی وزارت جو ہے وہ لینی ہے ہم نے. جہاں پہ بھی جو بھی ایم ایل اے بنے کو, ایم ایل اے کا جو رول ہوتا ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے, لیکن اب ایم ایل اے کا رول ختم ہو گیا ہے, لیجسلیشن کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. وہ تو صرف اپنی وزارت اور اپنی جو ہے جھنڈی اور اس کے اختیارات کی وجہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو راجہ فاروق اعظم صاحب نے 13ویں ترمیم کی,
اور انہوں نے 2018 میں جو فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی مسٹر عبدالحق نواز کی، تو انہوں نے یہ ترمیم جو ہے اگلی حکومت کے لیے کروائی کہ جی میں تو کم از کم 25-30 وزیر بنا لوں گا، لیکن آنے والے جو ہے نا ان کو جو ہے وہ 2/3 کی اسمبلی کے اس میں ہونے کے باوجود اس میں پروپورشنیٹ کر دیا کہ 1/3 جو ہے وہ آپ وزیر بنا سکیں گے، مطلب 52 کی اگر اسمبلی ہے 53 کی تو اس میں 16 وزیر ہی بن سکیں گے۔ مطلب اگر وہ یہ شروعات اپنے دور سے کرتے کہ آج سے یہ وزیر جو ہے نا وہ 16 ہوں گے، تو پھر ہم دیکھتے کہ شاید انہوں نے وہ کیسی گورننس انہوں نے دی، انہوں نے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر لی سیاسی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 حکومتیں تبدیل ہوگی، 2 وزیر اعظم بدل گئے 2021 کے بعد، اب تیسرے وزیر اعظم آ گئے، تو یہ بھی چودھری انوار صاحب جو ہے وہ شاید 6 مہینے بعد بدل جاتے اگر یہ 25-30 لوگ فلیگ ہولڈر نہ ہو۔ تو 27 کا جو ایوان ہے، 52 کا جو ایوان ہے 53 کا، اس میں 27 ممبر تو وزیر اعظم کو چاہیے ہوتے ہیں اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے، تو اگر وہ 27 لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو پھر کیسے جو عوامی ایجنڈے پر عمل درآمد کرے گا، کیسے وہ جو ہے وہ عوامی اقدامات کرے گا، کیونکہ حکومت تو رہے گی نہیں، تو سیاست میں استحکام رہے گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ اس کا بجٹ عوام کے ٹیکسز پہ پڑتا ہے، لیکن ایک طرف سے پھر اگر حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ عوامی ایجنڈا ہو تو پھر یہ بجٹ اس کے سامنے بالکل ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جناب مرتضیٰ درانی صاحب، یہ جو بات آپ نے فرمائی یہ آپ سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کی، راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے یہ خبر یہاں پہ بریک کی کہ ایک وفد سے ملاقات کے دوران انوار الحق صاحب نے کہا کہ میں 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم ہوں اور میں نے راہ درست کرنی ہے۔ کیا یہ بات واقعی اس میں کوئی صداقت ہے کہ یہ جو فلیگ کے متلاشی لوگ ہیں یہ اگلے وزیر اعظم کا درشن کرانا چاہتے ہیں غریب عوام کو؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کام نہ کرنے دیا جائے گا اور میں نے جو دیکھیں آپ انہوں نے آتے ہی جو ایک سیٹ کی ہے حکومت کی ڈائریکشن، اس میں انہوں نے پروٹوکول ختم کر دیے، وہ ثوابدیدی فنڈز ختم کر دیے، ثوابدیدی پوسٹیں ختم کر دی، صرف 2 بندے جو ان کے اپنے ذاتی ملازم ہیں ان سے وہ سٹاف سے کام لے رہے ہیں، جو سرکار کے ملازم نہیں، سرکار سے تنخواہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے شانہ خراجات ختم کر دیا، وزیر اعظم ہاؤس کے کروڑوں روپے کے جو خراجات تھے وہ 9 لاکھ روپے پر منتھ لے آئے۔ تو آپ دیکھیں گے وہ اس چیز کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بیس بنا جائیں، ایک بنیاد رکھ جائیں تاکہ آگے آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر چلے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو آنے والے ہیں وہ ان کو فالو کرے گی یا ان کے جو ہے نا اقدامات کو جاری رکھے گی، یہ تو ان کی حد تک ہی ہے جو وزیر اعظم موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو 6 مہینے کا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ جو اتنے سخت گیر اقدامات وہ کر رہے ہیں تو شاید ان کو برداشت نہ کیا جائے، اور وہ 6 مہینے کے بعد، کیونکہ 6 مہینے کا مینڈیٹ تو ایک وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہی آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔ تو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں اتنا ایسے مافیاز کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا ہوں جو پچھلے 50 سالوں سے ریاست کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ نے دیکھا آٹا سکینڈل میں کروڑوں اربوں روپے کے سکینڈل میں نام آ رہے ہیں، اور بھی جو ہے انکم ٹیکس میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے CNW، آپ نے MD میرپور کی حالت دیکھی ہے، میرپور میں کس طرح کی لوٹ مار ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر میں ہر ڈپارٹمنٹ جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ یہی ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو بھی کروں گا ایک سیٹ پیٹرن چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن وہ 6 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتا۔ جناب مرتضیٰ درانی صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ جیو نیوز سے یہ آپ سے بات کریں گے۔ مرتضیٰ درانی صاحب، ہم ایک زمانے سے آپ کے قاری ہیں، آپ کے تجزیوں کے منتقد ہیں، اور جو مشیر اطلاعات کا آپ نے وہ وقت گزارا وہ بھی بڑا مثالی قسم کا تھا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کا انتخاب، کابینہ کی تشکیل اور بجٹ اجلاس، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کب تک ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں کابینہ کی تشکیل ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دن میں ہو جائے گی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے 18 جون کو حج پہ روانہ ہونا ہے، تو حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے اس سے پہلے انہوں نے کابینہ کی تشکیل کرنی ہے، اور پھر وزارتیں جو ہیں وہ ایک کمیٹی بنے گی، جو کمیٹی آپس میں طے کرے گی، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور وہ آپس میں ایک فارمولہ طے کریں گے جو پورٹ فولیوز کے حوالے سے۔ دوسرا اپوزیشن لیڈر کی آپ نے بات کی، تو اپوزیشن لیڈر تو
پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں انہوں نے خواجہ فاروق صاحب کا نام پروپوز کر کے اسپیکر کے پاس جمع کرا دیا. تو اب اسپیکر نے جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن کرنا ہے. خواجہ فاروق صاحب جو ہے وہ متوقع جو ہے اپوزیشن لیڈر ہوں گے پی ٹی آئی کی جانب سے. جناب مرتضیٰ درانی صاحب، آخری بات آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ وسطی باغ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، اور اس الیکشن میں اس سے پہلے بھی، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا درجہ حرارت گفتگو کا تھوڑا سا بلند ہے، اور یہ بھی ریومر ہے کہ اگلی حکومت جو بنے گی، اگلا وزیر اعظم جو بنے گا شاید وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی یہاں پر کمانڈنگ پوزیشن میں آ چکی ہے. اس پہ سر آپ کی معلومات کیا ہیں؟ بالکل، وہ جو وسطی باغ کی آپ نے بات کی وہ تو ایک انتخابی سیاست ہے. انتخابی جو سیاست ہے اس میں آپ کو پتہ ہے درجہ حرارت سیاست کا جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے 2 ہی امیدوار تھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے، ضیاء قمر اور مسلم لیگ نواز کے جو مشتاق مناز ہمارے دوست. تو ان کا تو وہاں سے جب الیکشن کی ختم ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اتحادی جماعتیں بھی ہیں. تو وہ انتخابی سیاست ہے، یہ حکومتی سیاست ہے، اس کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. اور پھر آپ نے جو کہا کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا، تو پیپلز پارٹی کا تو وزیر اعظم پہلے بھی بن رہا تھا. شاید کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ سسٹم تھوڑا سا بہتر کر کے تو پھر ان کو موقع دیا جائے، تو شاید وہ اس لیے انوار صاحب کو لایا گیا. اور اس وقت یہ بھی کوئی الزام نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ سکیں کہ جی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا کوئی، کیونکہ پی ٹی آئی کی پرائم منسٹر کو ریپلیس کیا تھا انوار صاحب نے. تو وہ جو آپ نے بات کی ابھی پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ کے درمیان کارڈیل ریلیشن شپ ہیں، اور آپس میں ان کی بڑی زبردست بھائی چارہ، اور وہ جو میں دیکھتا ہوں آپس میں معاملات بالکل ٹھیک. جناب مرتضیٰ درانی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، ہمیں معلومات دی، رہنمائی کی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں سالانہ بجٹ اور اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ میں 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم ہوں، اور پھر بطل حریت جناب عبدالخالق انصاری صاحب جو ہیں ان کی برسی کے حوالے سے اور کشمیر ایشو کے حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ آج مہمان تھے. ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اسی طرح سابق چیف جسٹس منظور الحسن گیلانی صاحب، اور سابق مشیر اطلاعات سینئر تجزیہ کار آزاد کشمیر جناب مرتضیٰ درانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انصر صاحب انتظار رہے گا. جی، آج کا پروگرام ہم اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کریں گے. اللہ کرے کہ یہ جو بجٹ ہے، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کا ہے، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے، جتنے صوبے ہیں ان کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے، اللہ کرے کہ یہ غریب عوام کے لیے دوستانہ بجٹ ہو، ایک غریب آدمی کے لیے زندگی کچھ آسان ہو، اس کے وہ اپنے بال بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی جو ہے فراہم کرنے کا انتظام کر سکے. اور اللہ کرے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ مودی سرکار کی چیرہ دستیوں سے، ان مظالم سے آزادی پا کر آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.